बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो सूरत हाल चल रही है उसमें किसी एक का जाना तो ठहर गया है। कोई एक ज़रूर जाएगा, या वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ या चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। दोनों अब एक साथ रह नहीं सकते। मामलात इस हद तक आगे जा चुके हैं कि अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और दोनों की बका और अना का मसला है। चीफ जस्टिस साहब की तो खैर अब टेन्योर ही कुछ महीने का रह गया, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का, सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बका का मसला वज़ीर आज़म साहब का है, जो ज़ाहिर पॉलिटिशियन नॉन रिटायरिंग प्रोफेशन है। तो सींग फंसा लिए हैं दोनों ने, और जो ताबड़तोड़ हमलों की जद में आ रहे हैं वो दोनों तरफ से, बाहर से तो यानी पार्लियामेंट की तरफ से भी चीफ जस्टिस साहब, और ख़ुद अपने अदारे के अंदर से भी। और अदारे के अंदर से तो उनके साथ वो हो रहा है कि वक्फे वक्फे से उन पर मुख्तलिफ मोर्चों से इख्तलाफी नोट की सूरत में तीर निकल कर आ रहे हैं। जो सबसे इस वक्त, उससे पहला जो हमला हुआ था पार्लियामेंट की जानिब से, वो था कि मुश्तरका करारदाद फैसला मुस्तरद किए जाने के वजह से। एक तो ये होता है ना कि आपने फैसले को मुस्तरद नहीं किया और सिंपल उस पर अमल नहीं कर रहे, तो उस पर लगती है कंटेम्प्ट। लेकिन एक करारदाद जो पूरी पार्लियामेंट ने मंजूर करके एक फ़ैसला मुस्तरद कर दिया, मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को ये अख्तियार हासिल है कि वो अगर ये समझें कि कोई फ़ैसला बिल्कुल ही आइन के मुनाफी या कानून के मुनाफी या जानिबदारी पर मुश्तमिल है, तो वो उसका जायज़ा लेकर उस पर बहसों पैसा करके उसको अंडू कर सकती है। इन्होंने भी ये किया है कि इस पर इसको गैर जानिबदाराना और गैर आइनी करार देकर इसको मुस्तरद किया है पूरी पार्लियामेंट को। अब कंटेम्प्ट अगर लगेगी तो पूरी पार्लियामेंट पे लगेगी, जो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन ये है कि अदालत इस करारदाद को लिफ्ट ही ना कराए, जैसे कि मुखालिफ हल्कों की जानिब से ये कहा भी जा रहा है कि इसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है और जो फैसला फील्ड में मौजूद है वो मौजूद है। तो अमल दरामद ना होने की सूरत में वज़ीर आज़म को या मुतल्लिका अदारों के सरबराहों को, सेक्रेटरीज़ को कंटेम्प्ट में तलब किया जाए और उन पर कंटेम्प्ट लगाकर उनको सज़ा सुनाई जाए। तो सज़ा तो चाहे 30 सेकंड की भी हो, जैसे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो थे, उनको हुई थी, तो वो वज़ारत उज़्मा से नायल हो गए थे और उन्हें घर जाना पड़ा। तो वज़ीर आज़म के लिए तो इतनी सज़ा भी काफ़ी है। सो एज़ सेक्रेटरीज़ उन्हें भी छोटी सी भी सज़ा हो गई तो वो भी मुलाजमतों से जाएंगे, जो कैपिटल पनिशमेंट होता है। मुलाजमत से जाने का मतलब ये होता है कि वो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और पेंशन से भी महरूम हो गए। ऐसा ये करना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो एक तो हथियार जो तौहीन अदालत का है वो अदालत के हाथ में है, लेकिन हुकूमत इससे भी गाफिल नहीं है और उससे तौहीन अदालत की नौबत आने से पहले एक कानून साजी करके ये तौहीन अदालत का के इख्तियार का जहर भी वो निकाल देने को तैयार बैठी है, और वो जल्दी इस तौहीन अदालत के कानून का भी शायद कला कमा हो जाएगा। फिर ये हथियार भी अदालत के हाथ में नहीं रहेगा। दूसरी जानिब जो नोट जारी किया, पहले तो बाकी जजेस नोट जारी करते रहे, अखलाफी नोट, और उसमें ये लिखते रहे कि वो अपने बाकी दो साथी जजों के फैसले से मुत्तफिक हैं। इस तरह ये 4 का फैसला है। हुकूमत भी ये कह रही है कि ये 4 का फैसला है, लेकिन अब तक अतर मनुल्ला साहब खामोश रहे थे। अच्छा, इन 2 जजेस के बारे में, जस्टिस अतर मनुल्ला और याहिया अफरीदी, इनके बारे में ये अदालत ने ये कहा कि इनकी चूँकि राय सामने आ गई थी इसलिए उनको बेंच से अलग कर दिया गया, जबकि 2 जजेस ने मज़ाहिर पहली दफ़ा जब वो सो मोटो हुआ था तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और एजाज़ुल हसन साहब ने उससे रिक्यूज़ किया था। तो नाज़रीन, जो जजेस बाकी रह गए थे
ان کے بارے میں، ان میں سے جو جسٹس اعجاز الاحسن ہے، ان کو تو ان کے بارے میں تو جو ان کی رائے تھی وہ جسٹس محمود ڈوگر صاحب کے کیس میں ہی واضح ہو گئی تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ دوسری دفعہ جو بینچ بنا تھا اس سے ریکیوز کیا تھا انہوں نے، لیکن اس نئے بینچ میں ان کو پھر شامل کر لیا گیا۔ اچھا، نئے بینچ میں اس اعتراض کے باوجود وہ بیٹھے رہے کہ ان کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور وہ ان کی رائے بھی واضح ہے۔ اچھا، جب 2 ججز الگ ہو گئے اور 2 نے ریکیوز کر دیا، جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس محمد امین نے، تو پھر یہ بینچ جو ہے 7 سے 5 کا وہ اور 5 سے 3 کا یونانیمس رہ گیا۔ اب جو لکھا جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں، وہ یہ لکھا ہے کہ جب یہ بینچ 7 کا رہ گیا تھا تو کورٹ سے باہر جو میٹنگ ہوئی اس میں جب یہ ڈسکشن ہوئی تو یہ طے ہوا کہ ہم 4 جو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں بنتا، لہذا ہم اس کو مسترد کریں گے، اور یہ کیس، یہ سو موٹو نوٹس 4-3 کی اکثریت سے مسترد کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے جو ٹی روم، جن کو ایک ہال ہے جہاں بیٹھ کے چائے وائے پیتے ہیں اور میٹنگ ٹائپ کرتے ہیں اس طرح کیس کے بارے میں، ججز چیمبر میں چلے گئے، اور جب اگلے دن بینچ لگا تو 5 ججز تھے، مطلب 2 ڈراپ کر دیے گئے، اور چیف جسٹس نے آ کے بتایا چونکہ ان دونوں کے خیالات سامنے آ گئے تھے اس لیے انہیں ڈراپ کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ یہ لکھتے ہیں کہ کہیں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہمیں ڈراپ کیا جائے گا یا بینچ سے الگ کیا جائے گا یا نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا، نہ ہی ہم نے، خاص طور پہ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے بینچ سے الگ ہونے کی کسی خواہش کا اظہار کیا یا ارادہ ظاہر کیا۔ اب یہاں بدنیتی صاف ظاہر ہے چیف جسٹس کی، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ 4-3 سے مسترد ہوگا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ منظور ہو۔ 2 ججز کو انہوں نے پھر بھی اس لیے رکھا کہ چلو 2-3 سے منظور ہوگا تو 2 کا فیصلہ اختلافی ہوگا، فیصلے کی کریڈیبلٹی بنے گی، لیکن وہ جج بھی چیف جسٹس کا ارادہ بھانپ گئے، اور ایک دن کا وقفہ دے کے دوسرے جج صاحب بھی مختلف بہانوں سے جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس محمد امین ریکیوز کر گئے۔ اس کے بعد یہ 3 جج رہ گئے۔ بنتا تو یہ تھا کہ پھر یہ بینچ بھی ٹوٹتا اور ایک بالکل نیا بینچ بنتا ہے، جیسے کہ حکومت کا بار بار کا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے، فل کورٹ بنتی، لیکن وہ نہیں بنی، کیونکہ چیف کو معلوم تھا کہ فل کورٹ بنی تو پلڑا ادھر بھاری ہو جائے گا، اور پلڑا برابر نہیں رہے گا، اور مریم نواز بار بار یہ کہتے رہی کہ پلڑے برابر کرو، پلڑے برابر کرو، نہیں ہوئے۔ ایک فیصلہ دے دیا گیا، دبنگ فیصلہ اس حد تک تو پھر بھی آئینی بنتا ہے کہ یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صدر کی دی ہوئی تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، شیڈیول اسی تاریخ میں رہتے ہوئے آگے پیچھے کر سکتا ہے، نٹ ڈیٹ۔ یہ ہو گیا فیصلہ۔ اب الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ نئی تاریخ دیتے ہیں، لیکن نئی تاریخ بھی خود دی، نیا اسکیجول بھی پورے کا پورا خود جاری کیا، اور مانیٹرنگ بھی شروع کر دی۔ یہ وہ عادت ہے جو انہیں ثاقب نثار نے نون لیگ کے زمانے سے ڈالی، مانیٹرنگ کی۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مانیٹرنگ اسی عدالت کا جج خود کرے۔ اس میں جو ایک جج نے ریکیوز کیا، ان کا کہنا ہی یہ تھا، جسٹس امین کا، کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ پہلے دے چکی کہ صدر تاریخ دیں اور الیکشن کروائے جائیں، اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے نا، تو وہ امپلیمنٹیشن ہائی کورٹس کا کام ہے، آپ صوبے کی ہائی کورٹ میں جائیں، اور وہ گئے بھی ہوئے، ان کو قانون کا پہلے سے پتہ تھا۔ یہ لوگ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی والے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ حکومت نے جواب دینا تھا، اور یہ جسٹس محمد امین کا کہنا یہی تھا کہ وہ وہاں پہ فیصلہ کروائیں، ہائی کورٹ 3 دن کے اندر یا 3 ہفتے میں فیصلہ کر دے۔ تو یہاں سپریم کورٹ میں نہیں بنتا، لیکن ان کو بھی ان کی بات نہیں مانی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی ریکیوز کیا۔ ناظرین، سیدھی سی بات ہے، وکیل کا ثابت ہو جائے کہ اس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کیا، تو اس کا لائسنس منسوخ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے بارے میں یہ ثابت آ جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا غلط بیانی کی ہے، یہ 2 بڑے اگلے مراحل ہیں۔ صرف یہی پتہ چل جائے کہ انہوں نے کوئی بات چھپا لی، یعنی یہ بات وہ حالانکہ ارادتاً چھپائی بھی نہیں، سہواً رہ گئی، یہ بتانا یا لکھنا
یہ سوچ کے کہ بھئی میں تنخواہ لیتا ہی نہیں تو اس کا کیا ذکر کروں، میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں آتے، تو وہ نہ بتانا کہ میں بیٹے سے تنخواہ لے سکتا ہوں لیتا نہیں ہوں بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ تو ایک جج چیف جسٹس آف پاکستان جو غلط بیانی کر رہا ہے اور ریکیوزل کے حوالے سے اور ججز بینچز کو الگ کیے جانے کے حوالے سے اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ بینچ بنائی کے جانے کے بعد جج کی مرضی کے بغیر اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ الگ کر رہا ہے اور اس قدر ڈٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ان کی شکلوں پہ فیصلہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اور وہ بینچ پر عدم اعتماد کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے اور سنتے چلے جا رہے ہیں اور آخر میں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں ایک اتنا بڑا فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے جج کا بطور چیف جسٹس برقرار رہنا نظام عدل، انصاف اور قانون کے لیے کس قدر اور کیسے قابل برداشت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اطلاعات یہ ہیں کہ دو طریقے اختیار کیے جائیں گے، ایک تو ان کو پھر بھی ایک موقع دیا جائے گا کہ باعزت طریقے سے یہ رخصت لے لیں، جس کا میسج ان کو دے دیا گیا، اور دوسرا طریقہ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس ہے۔ فیصلہ دینے کا ریفرنس فیصلے دینے کی بنیاد پر ریفرنس نہیں آتا، لیکن مس کنڈکٹ جو انہوں نے کیا خاص طور پر پولیٹیکل ریمارکس دے کر کہ جو لوگ جیلوں میں رہے ہیں وہ ہمارے خلاف پارلیمنٹ میں تقریریں کر رہے ہیں، اور یا اپنے ساتھی ججز کے ساتھ روا رکھے جانے والا رویہ، اور ایسے دو تین اور الزامات شامل ہیں جیسے مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے۔ تو فیوریٹزم جو کہ واضح ہے، ایک نہیں، دو نہیں، دو چار نہیں، مسلسل یہ 3 کا ٹولہ یا 4 کا ٹولہ جو ہے یا 5 کا بھی ایک ہر کیس میں موجود ہوتا ہے اور ہر کیس میں ایک ہی پارٹی کو ریلیف دیتا ہے، چاہے اسے اس کے لیے اپنا ہی فیصلہ ریورس کیوں نہ کرنا پڑے۔ بات قومی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کی ہو تو کہتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، پارٹی سربراہ کی ڈائریکشن کے خلاف جو پارٹی ووٹ دے گی وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور بات پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، پارٹی سربراہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی۔ حد ہو گئی ہے یہ، بہرحال ہو گئی ہے تو ہو گئی۔ تو دوسرا طریقہ ہے ریفرنس کا، اور ریفرنس میں جو اس وقت سب سے نازک پوزیشن ہے جو چیف صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہ اگر وہ یہ ہے کہ ریفرنس اگر چیف جسٹس کے خلاف آتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی آٹومیٹیکلی نیکسٹ سینئر موسٹ جج یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مل جاتی، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کانسٹیٹیوٹ کر کے ان کو خداحافظ کہہ سکتے ہیں۔ تو صورتحال بہت نازک ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے، خاص طور پر جو اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ ہے اور اس میں انہوں نے جو کچھ تحریر کر دیا ہے کہ کیسے وہ خواہش نہیں رکھتے تھے اور ان کو الگ کیا گیا، اور کیسے اس فیصلے کو مینپولیٹ کیا گیا، اور کیسے جب یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ 4-3 سے مسترد ہوگا تو اس بینچ کو مینیج کیا گیا، یہ سارا مس کنڈکٹ ہے۔ اور یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے، یہ اطہر من اللہ صاحب کی ایک چارج شیٹ ہے، وہ اطہر من اللہ جن کے بارے میں خود اس بینچ میں چیف جسٹس صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بہترین جج ہیں اور بہترین ججمنٹ لکھتے ہیں، اور خود عمران خان صاحب یہ قرار دے چکے ہیں کہ ہی از این اپرائٹ جج، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ اس کو قبول کریں گے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کا تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب یو ٹرن خان ان کا نام ہے، وہ جب ان کو میٹھا میٹھا لگ رہا ہو تو ہاپ اپ کرتے جاتے ہیں، جو ہی ذرا سی کڑواہٹ آئے تو فوراً تو کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی سگی بیوی کیوں نہ ہو۔ سگی بیوی، بہرحال تو ناظرین، دو یہ چھٹیوں کے دن ہیں، اور ورکنگ ڈے ہوگا منڈے، اور منڈے ہوگا ایک اور نئی خبروں کا دن۔ دیکھتے ہیں کہ منڈے کو کیا نئی خبریں آتی ہیں۔ ریفرنس حکومت کی طرف سے آتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ٹیک اوور کرتے ہیں بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل، یا بندیال صاحب اپنے مستقبل کا خود کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ سے مسترد ہونے کی قرارداد کے بعد اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ ایک ایسا تعزیہ نہ ہے جس نے
چیف جسٹس کو چاروں شاہ نے چٹ کیا ہے اور ابھی تک وہاں سے خاموشی. میرا خیال ہے کہ اگر یہ خاموشی 11 اپریل تک رہے گی، کیونکہ 11 اپریل از دی ڈیٹ کہ وہ جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ رپورٹ دینی ہے کہ حکومت نے ان کو فنڈ اور مین پاور فراہم کی یا نہیں. تو یقیناً 11 سے پہلے حکومت کوئی اگلا اسٹیپ بھی لینا چاہے گی تاکہ یہ نوبت نہ آئے. ناظرین، جو بھی صورت حال ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد بیب کو دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.